बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। शामी साहब भी हमारे साथ बराह रास्त मौजूद होंगे। आज की सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि गवादर को अहमियत दी जा रही है, सी पैक को अहमियत दी जा रही है अमली तौर पर, क्योंकि गवादर सी पैक और पाकिस्तान को लाजिम व मलज़ूम करार दिया है। और आज ही गवादर फ्री जोन एक्सपो सेंटर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पार्क और 3 फैक्ट्रियों के इफ्तिताह का हमने अमल देखा जब वज़ीर-ए-आज़म गवादर पहुँचे। गवादर में पानी और बिजली के मसाइल के हल के लिए सोलराइजेशन के मुआहदे भी किए गए। आज जब वज़ीर-ए-आज़म गवादर मौजूद थे, चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी भी मौजूद थे, तो इस मौके पर हमने देखा कि 7 जो बरादर ममालिक हैं उनके सफ़रा भी वहाँ पर मौजूद थे, बशमूल सऊदी अरब, मिस्र, कुवैत, ओमान और कतर भी। कीनिया के हाई कमिश्नर भी वहाँ मौजूद थे। ओमानी सफ़ीर अलबत्ता यहाँ शरीक ना हो सके। तो वज़ीर-ए-आज़म ने इन मनसूबाजात के हवाले से सी पैक की अहमियत, गवादर की अहमियत, उस पर तो तफसीली बात की, लेकिन बाद में कुछ देर पहले जो तलबा से अमायदीन से गुफ्तगू की वो इंतहाई अहमियत की हामिल थी। वही हमारी आज की शह सुर्खी है, जिससे मुराद मेरी ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने गुफ्तगू में बलूचिस्तान की अहमियत का जिक्र करते हुए ये कहा कि वो इंदिया दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो जो बलूचिस्तान में मुज़ाहमत करने वाले अनासिर हैं उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा क्या, ये आप देखिए। फिर हम बात करेंगे शामी साहब से और दिफाई तजिया निगाह जनाब मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज आवान साहब से। नवाज शरीफ ने 24 लंदन में ट्रिप्स की अपने दौर में, तो बलूचिस्तान तो मेरे ख्याल में वो 2 दफा भी नहीं आया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो 10 गुना ज्यादा दफा बलूचिस्तान से हैरट्स में शॉपिंग कर रहा था। और दूसरा आसिफ जरदारी, उसने 51 दुबई की ट्रिप्स की, मेरे ख्याल में 1 दफा भी यहां नहीं आया होगा। उनके मकासद और थे। अगर कोई पाकिस्तान का सोचेगा वो जरूर बलूचिस्तान का सोचेगा। बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं हमें होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूं इनसे भी बात करने का। हो सकता है कि इनको पुराने ज़माने में रंजे हों और इस्तेमाल भी हों दूसरे मुल्कों से, हिंदुस्तान इनको इस्तेमाल करे इंतशार फैलाने के लिए, लेकिन अब तो वो नहीं है हालात। घर के ये एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट थी, इंतहाई अहम इंदिया दी है प्राइम मिनिस्टर ने। और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी तफसीली उन्होंने बात की, अमेरिका की अप्रोच पर भी हैरानगी का इजहार किया, भारत की सूरत हाल पर भी तफसील से बात की है। लेकिन ये जो उनकी स्टेटमेंट है कि वो सोच रहे हैं कि वो बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंट्स हैं उनसे वो बातचीत करें। एजाज अवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गवादर सी पैक उस पर तफसील से हम बाद में बात करते हैं, क्योंकि ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पॉलिसी स्टेटमेंट हम इसे कह सकते हैं। कैसी लगी आपको उनकी ये स्टेटमेंट? ये हो पाएगा अमल? इसके फ़वाइद क्या होंगे? और इसमें जो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हैं जो बलूचिस्तान का अमन ख़राब करना चाहती हैं वो किस शय पर होंगी? और प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है इटसेल्फ कितनी अहमियत की हामिल है? थैंक यू वेरी मच जी। मैं समझता हूँ बड़ी लॉजिकल बात है और इंतहाई दानिशमंदाना एक स्टेट्समैन की हैसियत से अपनी ही आबादी को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर उनकी कुछ रंजिशें हैं, अगर उनकी महरूमियां हैं, अगर उनको कोई डेप्रीवेशन का एहसास है, हकीकी हो या फिर परसीव्ड हो, दोनों सूरतों में बातचीत वाहिद हल है और पॉलिटिकल सोल्यूशन हल है। लीडरशिप का काम ये नहीं होता कि ताकत इस्तेमाल करे और आवाज को सुप्रेस करे। लीडर वो होता है जो उनके पास जाए, उनकी ग्रीवेंसेस सुने और उनका हल तलाश करे। लेकिन साथ ही जो उन्होंने बात की, और हमारा और शामी साहब भी शायद मुझसे एग्री करें, सबका तजुर्बा है कि ये पहली दफा नहीं हो रहा। बहुत दफा ताकत का इस्तेमाल भी हुआ है और बहुत दफा बातचीत भी हुआ है, बड़े बड़े पैकेजेस भी अनाउंस किए गए हैं। लेकिन एक बात जो इसी स्टेटमेंट में इमरान खान साहब ने की कि शायद उनके पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी उनके मसाइल हल करने में खुलूस नहीं दिखाया। और ये मैं चूंकि कोयटा में 7 ईयर्स मैंने सर्व किया बलूचिस्तान में, पूरे तूलो अर्ज में मैंने ट्रैवल किया है, एक्सरसाइजेज की हैं कोयटा, गवादर, पश्ती, खुजदार, सारे एरिया में। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कम आबादी, बहुत जरखेज इलाका, बहुत वसी तरीन सूबा खिते के रकबे के एतबार से, तो हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। बड़ा क्रिटिकल है और गवादर और सी पैक के एतबार से तो इसकी पिवटल पोजीशन है। वहां अमन होगा तो ये साहब ये फरमाएं कि माजी में ताकत का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसका नुकसान हुआ बदले में। और अब जब ये ऐलान वज़ीर-ए-आज़म कर रहे हैं और जो ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल में दिखाई देती है अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में, तो जो इंदिया वो दे रहे हैं उसके तनाज़ुर में हम बदले में भी कोई मुस्बत जवाब एक्सपेक्ट कर सकते हैं या इसके बरक्स को सूरत हाल हो सकती है? कुछ तो
देखो मुस्बित जवाब आ जाएगा मेजॉरिटी की तरफ से, लेकिन जो डिसिडेंट एलिमेंट्स हैं, या तो आप किसी आम मुआफी की तरफ जाएं बातचीत के बाद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टेट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, अफगानिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बरतानिया में रहते हैं और गैर मुल्की होस्टाइल एजेंसीज की पे रोल्स पे हैं। बहुत सारा रिकॉर्ड इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भी मौजूद है। एक वो सेगमेंट है और एक वो है जो इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर रह रहे हैं और उन्हें एहसास दिलाया गया है कि आपके साथ नाइंसाफी होती है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप का रोल कलीदी होगा। अगर ये तमाम जो इस वक्त पार्लियामेंटेरियंस हैं बलूचिस्तान के, उनको ऑन बोर्ड लेकर बातचीत करें। लेकिन एक बात मैं बड़े दो टोक कहना चाहता हूं, किसी को अच्छी लगे या बुरी, जी, जो फंड्स मुहैया किए जाएंगे उनमें जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, जब तक अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म नहीं होगा, ये बॉटमलेस पॉट है। इसमें फिर फंड्स जाएंगे उनके वडेरों और ट्राइबल हेड्स के पास और साइफन ऑफ हो जाएंगे बैरूनी ममालिक में, और आम बलोच महरूम ही रहेगा। ये बड़े नजदीक से मैंने देखा है और 7 साल का बहुत तजर्बा है बलूचिस्तान का भी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म इतना मुस्तनद बनाए कि फंड साइफन ऑफ ना हो, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड हो और लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए ऑन ग्राउंड इस्तेमाल हो, तो तमाम मसाइल का हल हो सकता है। जान साहब, अफगानिस्तान और सीपेक और गवादर के हवाले से मैंने आपसे बात करनी है। शामी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपने उनका हवाला भी दिया। शामी साहब, माजी में भी ताकत का इस्तेमाल भी किया गया, बातचीत भी की गई इन इलाकों में, तो माजी पे नज़र दौड़ाएं तो मुख्तसर तारीख़ क्या हमें सबक सिखाती है और आज की जो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है ये किस हद तक मानी खेज़ है, ये अमली तौर पर मुमकिन हो पाएगा कि इससे नतीजा निकल सके? जामी साहब, ये जो मामला है इसको हम किसी एक सतर में या एक पैराग्राफ में समेट नहीं सकते। दुरुस्त बात है। माजी में जो कुछ होता रहा उसमें सिर्फ हमारा ही रोल नहीं था। काबल जिस तरीके से पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों का मरकज बना हुआ था, अब उस बारे में कोई दो राय हो नहीं सकती। ऐसी किताबें लिखी गई हैं जो उस वक्त के किरदार थे, उन्होंने लिखी हैं किस तरह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश होती थी, किस तरीके से पाकिस्तान में जो पुरतशद्दुद तहरीकें चलाने के लिए मनसूबाबंदी होती थी और किस तरह से पाकिस्तान के जो नाराज अनासर हैं वो वहाँ जाकर बैठ जाते थे। तो इसमें पाकिस्तान का जो किरदार है वो बुनियादी तौर पर एक दिफाई रहा है, यानी कोई एग्रेशन हमारी तरफ से हुआ नहीं है। हमारे अपने मुल्क में जो मरकज गुरेज अनासर थे उन्होंने बार बार हमें इस सूरत हाल में मुब्तला किया। ये बात दुरुस्त है कि हम चाहते तो मामलात को ज़्यादा बेहतर तरीके से संभाल सकते थे, लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि भुट्टो साहब के दौर में फिर बलूचिस्तान में जो हुकूमत कायम हुई थी अताउल्लाह मैंगल की इंतखाबात के नतीजे में, उसको जब बरतरफ किया गया, फिर उसके बाद फौजी कार्रवाई तक नौबत आई, फिर जब जनरल ज़ियाउल-हक आए तो सारे लोग वापस लाए गए और उनसे फिर मुसालहत हुई, बातचीत शुरू हुई। तो यानी एक बड़ी कहानी है, इसमें बड़े नशेब फराज हैं और बड़े ज़ेरो बम हैं। ये कोई स्मूथ सेलिंग नहीं रही, लेकिन अब भी अगर कोशिश करनी चाहिए कि जिन लोगों से बात हो सकती है उनसे बात की जाए और जो वापस आकर कौमी धारे में शरीक हो सकते हैं वो कौमी धारे में शरीक हों। लेकिन ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि जो लोग पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं उनकी खिदमत को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते जी। और जो ऐसे सर ये बढ़िया बात हैं जो उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है और जमहूरी रास्ते से जद्दोजहद की है और अपने हकूक जो हैं वो मनवाए हैं बातचीत के जरिए से, उनको भी मायूस नहीं करना चाहिए। दूसरे लोगों को अपने उसमें एतमाद में लेने का मतलब ये नहीं है कि जो लोग आप पर एतमाद कर चुके और करते हैं उनको नजरअंदाज। अच्छा सर, इसमें एक बड़ा और अहम नुक्ता जनरल साहब आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो बातचीत का हवाला प्राइम मिनिस्टर ने दिया, जो इंडिया दिया, जिसको आप दोनों अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और वक्त की ज़रूरत भी करार दे रहे हैं, मैं ये समझाऊँ, इसका मतलब क्या होगा, इससे मुराद क्या होगी कि वो लोग जो बलूचिस्तान में हैं उनसे, या वो लोग जो सो कॉल्ड क्लेम करते हैं कि वो बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं व्हाइल दे आर सिटिंग इन जेनेवा? देखिए, बातें दोनों से, जिस तरह अभी शामी साहब ने भी कहा, बातें दोनों से होनी है। एक वो लोग
جو ہر حال میں ہر وقت پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، جمہوریت کے علم بردار بھی رہے ہیں اور اس کا دم بھی بھرتے رہے ہیں، بلوچستان کے اندر رہ کر حقوق کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، ان لوگوں کو پریورٹی دیتے ہوئے بات کرنی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو بیرونی ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں اور رہتے جنیوا، سوئٹزرلینڈ، یو کے اور ایون انڈیا میں بھی ان کے تعلقات ہیں اور وہاں بھی جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے، تو وہ لوگ جو ہیں ان سے بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے انہیں واپس آنا ہوگا، سرنڈر کرنا ہوگا اور مطالبات جو ہیں اپنے ٹیبل پہ رکھنے ہوں گے۔ اگر ان کے گریوینسز جینوئن ہیں، ہو سکتا ہے حکومت کو عام معافی کا اعلان بھی کرنا پڑے، لیکن یہ سی سو کی ریلیشن شپ جو ہے یہ ہم کئی دفعہ پہلے ہو چکی ہے۔ طاقت استعمال ہوئی، معافی ہوئی، ابھی شامی صاحب نے دونوں ادوار کا ذکر کر دیا، جب ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان آپریشن ہوا، پھر ضیاء الحق صاحب نے آ کے معافی دے دی، پھر بھٹی صاحب نے اردو کا بائیکاٹ کر دیا اور برسر اقتدار بھی رہے اور بڑے عرصہ روزہ بھی رکھا کہ میں اردو نہیں بولوں گا۔ تو اس طرح کے ریلیشن شپ تو اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے رہے۔ اس میں کلیدی کردار ان ٹرائبل چیفز کا ہے، مریض ہوں، بگٹیز ہوں، کٹور بگٹیز ہوں یا رئیسانیز ہوں یا جتنے بھی وہاں پہ ٹرائبز ہیں، ان سب کا جو ہیڈز ہیں ان کا رول بڑا کلیدی ہے اور حکومت نے ان کو آن بورڈ بھی لانا ہے، لیکن اپنے دیے ہوئے فنڈز اور مراعات میں ٹرانسپیرنسی کو اس سے زیادہ یقینی بنانا ہے تاکہ جو بینیفٹ ہے وہ ڈائریکٹ بلوچ تک ٹرانسفر ہو، نہ کہ صرف پھر چند ہاتھوں میں رہ جائے اور محرومی وہیں کی وہیں رہے۔ اس سے ہٹ کے افغانستان کی صورتحال بھی پرائم منسٹر نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، کر بھی رہے ہیں اپنے انٹرویوز میں، لیکن آج انہوں نے بات یہ کی کہ اگر عدم استحکام ہوا اور طالبان کا قبضہ ہوا تو افغانستان میں بھارتی سرمایہ کاری کا کیا بنے گا؟ امریکہ کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں ہو کیا رہا ہے، اور یہ افغانستان کا معاملہ پیچیدہ معاملہ ہے اور ان کا اس میں سب سے زیادہ جو مشکل ہے وہ بھارت کو ہے، وہ لوزنگ اینڈ پہ ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ کیا بتاتی ہے اور آنے والے دنوں کا کیا نقشہ بتاتی ہے جنرل صاحب؟ دیکھیں، میں اس میں بڑی مختصر اور دو ٹوک بات کرتا ہوں، کتابی بات نہیں کرتا۔ پہلی بات یہ ہے، امریکہ بالکل کنفیوز نہیں ہے، امریکہ کو پتا ہے وہ یہاں کیا چاہتا ہے اور افغانستان کی انسٹیبلٹی سے اس کے اسٹریٹجک آبجیکٹو کیسے اچیو ہوتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ہم پر 20 برس دباؤ ڈالا گیا کہ آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات کروائیں، طالبان کو منوائیں، پھر ان کو بالآخر ہم نے ٹیبل تک لے آئے۔ ہمارا طالبان پہ انفلوئنس تھا، کنٹرول نہیں تھا، لیکن وہ لوگ جو برسر اقتدار رہے، جن پر امریکہ کا انفلوئنس بھی تھا، کنٹرول بھی تھا، ان کو $4 ارب سالانہ اقتدار میں رہنے کے لیے اور آرم فورسز کو سسٹین کرنے کے لیے دیے جاتے تھے اور 20 برس سے دیے گئے، ان کو کیوں نہیں، ان پر امریکہ نے اپنا انفلوئنس کیوں نہیں یوز کیا اور ان کو ڈائیلاگ ٹیبل پہ بٹھا کر ایک نیشنل جرگہ، جو لوئے جرگہ جسے وہ کہتے ہیں، اس کے ذریعے افغان اونڈ سیٹلمنٹ کے لیے اور تمام فیکشنز کو میز پہ بٹھانے کے لیے انہوں نے کام کیوں نہیں کیا؟ طاقت بھی تھی، وسائل بھی تھے، وقت بھی تھا۔ اگر ان تینوں چیزوں کا امریکہ نے استعمال نہیں کیا تو پھر ہمیں یہ لالی پاپ نہ دیں کہ امریکہ یہاں امن چاہتا ہے۔ امریکہ امن نہیں چاہتا، کیونکہ یہ وہ اشارہ ہے جس سے رشیا سینٹرل ایشیا کے راستے کھلیں گے وارم واٹر تک اور چین کے راستے کھلیں گے سینٹرل ایشیا اور یوریشیا تک۔ افغانستان کا امن سے بہت فائدہ ہے، لوکلز کا اور ریجنل کنٹریز کا اتنا ہی زیادہ بینیفٹ ہے، لیکن امریکہ جس جو معاشی جنگ کا اعلان کر چکا ہے چین کے خلاف، اس شاہراہ کو روکنا اس کا مقصد ہے۔ اسی لیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس نے نہ اپنا انفلوئنس استعمال کیا، نہ وسائل استعمال کیے، نہ وقت استعمال کیا کہ وہاں پہ لوگوں کی فلاح کے لیے ایک پیس ارینجمنٹ کر کے، ایک نیشنل کنسنسس کرا کے وہاں پہ کوئی لاسٹنگ ارینجمنٹ کروا کے جاتے وہ۔ بہت شکریہ جنرل صاحب۔ شامی صاحب، یہ جنرل صاحب نے بڑی اہم بات کی، ایک دلچسپ نقطہ ہے جو انہوں نے وسیع تناظر میں بیان کیا، تجربہ ان کا۔ آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی یہی وجہ ہے کہ پرامن افغانستان جو ہے وہ امریکہ کو شاید سوٹ نہ کرے؟ جی، امریکہ نے جو سٹرکچر کھڑا کیا افغانستان پر یلغار کے بعد، اور جس طرح سے برے بھلے انتخابات بھی کرائے جاتے رہے اور جو فوج ہے اس کو بھی آرگنائز کیا گیا، اس کو بلینز آف ڈالرز اس کے اوپر خرچ ہوئے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ سٹرکچر اتنا بودا ہے
کہ وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور ایک جھونکے میں وہ ریت کی دیوار ثابت ہو رہا ہے، تو پاکستان پھر یہاں بیٹھ کر کیا کر سکتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو کابل میں حکومت ہے اشرف غنی صاحب کی، وہ اس قابل ہوتی کہ وہ مزاحمت کر سکتی اور پھر ایک طاقت کے طور پر طالبان سے بات چیت ہوتی اور طالبان اور ان کے درمیان مصالحت ہوتی۔ اگر ان کی وہ طاقت کا اظہار نہیں کر پائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ جو بھی وہاں منظر ہوگا ہم تو اس کو کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو امریکہ نے 20 سال وہاں لگائے ہیں، بلینز آف ڈالرز دیے ہیں، اور جو فوج کھڑی کی ہے اس کی کارکردگی اگر ایسی ہے جو نظر آ رہی ہے، تو پاکستان کے بارے میں پاکستان کی انگلیاں اٹھانا اور اس کے بارے میں بات کرنا یہ کیسی عجیب بات لگے گی۔ اور اسی طریقے سے جب میں ایک بات اور عرض کروں، جو ہمارے اعظم ہیں، میں ان کی یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ ناراض عناصر جو بلوچستان کے ہیں، جو بیرون ملک ہیں، جو ہتھیار اٹھا چکے ہیں یا اٹھاتے رہے ہیں، ان سے تو بات کرنے کے لیے بےتاب ہیں اور اشارے دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ طالبان کو اور اشرف غنی کی حکومت کو بھی یہ تلقین کر رہے ہیں اور دنیا کے دوسرے ممالک کو، امریکہ کو بھی یہ کہتے ہیں کہ فوجی حل نہیں ہونا چاہیے، سیاسی حل ہونا چاہیے۔ لیکن جو اپنی اپوزیشن ہے ان کی، جو ایک لیجیٹیمیٹ اپوزیشن ہے، جو الیکشن میں ووٹ لے کر آئی ہے، جو اسمبلی میں ایک طاقت کے طور پر موجود ہے، اس کے ساتھ وہ کھلے دل سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ ہاتھ بڑھاتے ہیں اچھی طریقے سے، نہ اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہاں تو ہر وقت پھپتیاں ہیں، فکریں ہیں۔ لیکن یہ اعتراض آپ کا بظاہر تو درست ہے، لیکن حالیہ دنوں میں اس کے برعکس کچھ صورتحال پیش ہے۔ جب پرائم منسٹر ایوان میں آئے اور پہلی دفعہ 3 برسوں میں انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی اپوزیشن کو بامقصد انتخابی اصلاحات کے حوالے سے کہ آئیں بات کریں، کوئی تجویز آپ کے پاس تو لے کے آئیں، EVM مشینز کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں تو آپ بات کریں، تو میرا خیال ہے وہ تو انہوں نے کسی حد تک دور کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ صرف ایک واقعہ ہے نا، اب یہ ایک عملی طور پر کہ یا کوئی پالیسی میں چینج ہے، اس سے قطع نظر میں سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمانی ہماری سیاست ہے اور جو ہمارا دستور ہے، اس کے تابع ہمیں اپنے معاملات بھی تو چلانے چاہیے نا۔ یہاں بھی تو ایک دوسرے کو تسلیم کرنا چاہیے۔ جو پہاڑوں پہ چڑھنے والے، جو بندوقیں اٹھانے والے، جو ہتھیار اٹھانے والے، ان کی طرف تو ہم بڑی پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ چلیے اچھی بات ہے اگر ان کا بھی دل جیت لیں، لیکن اپنی طرف ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم اپنے معاملات جو ہیں ان پہ کوئی محبت کا، کوئی اخوت کا پیغام دینے سے قاصر ہیں۔ تو یہاں دن رات دنگا فساد ہے، دن رات الزام تراشی ہے، دن رات دشنام ترازی ہے، اور فریقین اس میں الجھے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ اچھا شامی صاحب، ایک بریک آن پہنچی ہے، بریک کے بعد ایک اور انتہائی اہم موضوع ہے ناظرین۔ آج سپریم کورٹ نے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو ختم کرنے کے حوالے سے جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 ہے پنجاب گورنمنٹ کا، اس کو کالعدم قرار دیا تھا مارچ میں۔ آج اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا جناب چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب نے۔ 18 صفحات پر مبنی یہ فیصلہ، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف صوبائی حکومت کی خواہش پر بلدیاتی ادارے تحلیل نہیں ہو سکتے، پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو فوری بحال کرتے ہوئے مدت پوری کرنے دی جائے۔ تفصیلی فیصلے میں کیا لکھا ہے، پنجاب سرکار اس کے حوالے سے نظر ثانی کی اپیل بھی کر چکی۔ صورتحال ہے کیا پنجاب میں بلدیاتی ادارے باقی ماندہ مدت کے لیے بحال ہو پائیں گے؟ آپ تک پہنچائیں گے معلومات ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم پنجاب میں بلدیاتی اداروں کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس چنک میں انتہائی اہم آج تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ مارچ میں اس کے اوپر شارٹ آرڈر تو آ چکا تھا، چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار احمد نے خود 18 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ تحریر کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو ختم کرنے کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 تھا پنجاب کا، اسے کالعدم قرار دیا گیا اپنے ڈسیژن میں، اور بلدیاتی ادارے پنجاب میں فوری بحال کرتے ہوئے مدت پوری کرنے دی جائے، یہ فیصلے میں لکھا گیا۔ اور یہ کہا ہے کہ عوام کو ان کے منتخب نمائندوں سے دور نہیں رکھا جا سکتا، اور صرف صوبائی حکومت کی خواہش پر بلدیاتی ادارے تحلیل نہیں ہو سکتے۔ یاد ہے کہ 2018 میں جب عام انتخابات، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو ختم کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ 6 ماہ کے بعد قانون سازی کر کے نئے سرے سے بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں گے، اور پھر ایک آرڈیننس کے ذریعے اس مدت میں مزید 1.25 سال کی توسیع کی گئی تھی۔ آخری بار جو انتخابات ہوئے تھے پنجاب میں بلدیاتی، وہ 2016 میں ہوئے تھے، ان کی مدت اسی سال دسمبر میں پوری ہونی ہے۔ محسن اجاز صاحب نمائندہ خصوصی موجود ہے ہمارے سے اسلام آباد سے۔ محسن،
تفصیلی فیصلے میں کیا کہا گیا ہے اور جو پنجاب سرکار نے اس سلسلے میں ایک نظر ثانی کی درخواست دائر کر رکھی ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیے تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پنجاب گورنمنٹ کو اس چیز کا پابند بنایا گیا ہے کہ ان بلدیاتی اداروں کو اپنی مدت پوری کرنے دی جائے، اور ان بلدیاتی اداروں کی مدت جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس سال دسمبر میں ختم ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کسی کی خواہش پر منتخب نمائندوں کو گھر نہیں بھیجا جا سکتا، اس طرح حکومت ایک صرف نوٹیفیکیشن سے تحلیل نہیں کی جا سکتی اور عوام کو ان کے منتخب نمائندوں سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ 25 مارچ اسی سال 25 مارچ کو یہ شارٹ آرڈر سنایا گیا تھا جس میں پنجاب کی جو بلدیاتی ادارے تھے ان کو بحال کیا گیا تھا، اور آج اس سلسلے میں یہ تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے جس میں پنجاب حکومت کو یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو اپنی مدت پوری کرنے دی جائے۔ جس طرح کہ آپ نے بات کی کہ اس سلسلے میں ایک پنجاب گورنمنٹ کی ریویو پٹیشن ہے جس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ صرف چند ماہ کی بحالی سے پنجاب کو جو ہے وہ اربوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا، اور اس سلسلے میں یہ ریویو جو دائر کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ ابھی تک فکس نہیں ہوا۔ تاہم انٹرسٹنگلی جو میئر راولپنڈی ہیں سردار نسیم اور اس کے ساتھ ساتھ میئر لاہور، ان کی جانب سے کنٹیمپٹ کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں اس وقت زیر سماعت ہیں، جن پر 2 سماعتیں ہو چکی ہیں۔ وہ ان اپلیکیشنز میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کو کام کرنے نہیں دے رہی، اور اس سلسلے میں ہم نے دیکھا بھی کہ جب اجلاس بلائے گئے ان بلدیاتی حکومتوں کی جانب سے مختلف شہروں میں تو ان کو ان کے دفاتر تک رسائی نہیں دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عملہ ہوتا ہے کسی بھی دفتر کا وہ بھی انہیں نہیں ملا گیا۔ راولپنڈی میں بھی ہم نے دیکھا کہ میئر راولپنڈی سردار نسیم اپنے دفتر کے باہر سڑک پر بیٹھ کر اجلاس کر رہے ہیں۔ اسی طرح کرنل مبشر جو لاہور کے میئر ہیں انہیں بھی اپنے دفتر کے باہر اجلاس کرتے دیکھا گیا۔ اسی طرح اٹک میں بھی ضلع کونسل کے اجلاس میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہیں اپنے دفتر میں داخلے کی اجازت نہیں ملی۔ اسی سلسلے میں اپلیکیشنز ڈالی گئیں توہین عدالت کی سپریم کورٹ میں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، سپریم کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن کی جا رہی ہے۔ جب اس پر پہلی سماعت ہوئی تھی تو اس سماعت میں چیف جسٹس آف پاکستان نے استفسار کیا کہ آپ بتائیں کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں کہ جو پنجاب گورنمنٹ آپ کو کام نہیں کرنے دی جا رہی، جائیں جو آپ کے اختیارات ہیں ان کا استعمال کریں اور اپنے قانون کے مطابق جو آپ کے اختیارات ہیں ان کا استعمال کریں، اجلاس بلائیں اور جو بھی آپ کی فنکشننگ ہیں اسے مکمل طریقے سے کریں۔ ابھی تک اس توہین عدالت کیس کی جو ہیں وہ صرف 2 ہی سماعتیں ہوئی ہیں اور مختصر سماعتیں ہوئی ہیں، اور نالا نظر آتے ہیں ان آرڈرز کے باوجود۔ ہم نے دیکھا کہ جب یہ نمائندے اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنے کیسز کی ہیئرنگ کے دوران یہاں پر پیش بھی ہوتے رہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز تو ہیں، ہمیں ریسٹور تو کر دیا گیا ہے، حکومتیں بحال کر دی گئی ہیں، لیکن نہ تو ہمیں فنڈز دیے جا رہے ہیں، نہ ہی جو ہے وہ ہمارے دفاتر کھولے جا رہے ہیں، نہ ہی ہمیں جو ہے وہ کسی قسم کا کام کرنے دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح محسن بہت بہت شکریہ۔ شامی صاحب، فیصلے میں صفحہ 17 پر لکھا گیا ہے کہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں پنجاب میں، یہ اسٹینڈز ریسٹورڈ اینڈ اٹ شیل کمپلیٹ اٹس ٹرم ان اکارڈنگس ود لا۔ تو سر یہ تو پھر وادی نظر میں یوں لگ رہا ہے جیسے دانستہ اور لنگر آن کیا جا رہا ہے تاکہ دسمبر میں تو مدت ختم ہو جانی۔ ہاں، لیکن اب سپریم کورٹ کا جو تفصیلی حکم آیا ہے اس میں تو واضح طور پر انہوں نے اس قانون کو ہی کالعدم قرار دے دیا ہے جی جو ایکٹ تھا 2019 کا، جس کے تحت انہوں نے بلدیاتی ادارے ختم کیے تھے اور نیا سٹرکچر جو ہے اس کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ تو اس کو تو اب فوری طور پر ان کو بحال ہو جانا چاہیے اور یہ اپنے دفاتر ان میں کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے، وگرنہ ایک پنجاب حکومت جو ہے ایک بڑے کرائسس کو دعوت دے سکتی ہے اور سپریم کورٹ کا غصہ جو ہے اس کو دعوت دے سکتی ہے، کیونکہ توہین عدالت کی کارروائی جو ہے ممکن ہو جائے گی۔ شامی صاحب دیکھیں نا، فواد چودھری صاحب سندھ میں بلدیاتی اداروں کی بات کرتے ہیں، ہمارے پروگرام میں بھی کنفیشن کر چکے تھے وہ اس بات کے اوپر کہ پنجاب میں بھی ہونا چاہیے۔ تو 140 کا آرٹیکل جو ہے اس کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے، تو آج تفصیلی فیصلے میں یہ لکھا گیا کہ آرٹیکل 140 کے تحت قانون تو بنایا جا سکتا ہے لیکن اداروں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں، 140 تو وہ دیکھتے ہیں نا کہ جو ان کو ایک فائنینشیل اٹانومی دی جائے اور پیسے ان تک منتقل کیے جائیں۔ 140 کا یعنی اپلیکیشن کا مطلب یہ ہے، اب وہاں سندھ میں ان کو بہت یاد آتا ہے اور پنجاب میں انہوں نے یہ ادارے ختم کر دیے ہیں اور اب چند مہینے رہ گئے ہیں
اب دیکھیے اب تو جولائی آ گیا, اب 5 سے 5.5 مہینے کی بات ہے, تو یہ ادارے تو بحال ان کو کرنے پڑیں گے, اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. اس سے پہلے تو یہ جو مختلف جگہوں پر یہ نمائندے جاتے رہے ہیں, دفتر کھٹکھٹاتے رہے ہیں, پولیسوں کے درمیان حائل رہی ہے اور اپنے دفتروں میں وہ قدم نہیں رکھ سکے. لیکن اب تو بالکل ایک واضح حکم آ گیا ہے, اس میں ہر چیز کھول کر بیان کر دی گئی ہے, تو پھر اب اس کو فالو کرنا اور اس کو ماننا اور اس کی روح کے مطابق عمل کرنا یہ لازم ہو گیا ہے. یہ جیسے محسن اجاز نے بھی بتایا کہ نظر ثانی کی جو درخواست ہے وہ بھی فکس نہیں ہوئی, تو درخواست اگر فکس نہیں ہوئی, سماعت اس پہ نہیں ہوئی, تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ تو انیکشن ہوگا. اس صورت میں اگر یہ ادارے فوری طور پر بحال نہیں ہوتے تو کیا یہ توہین عدالت نہیں ہوگی آپ کی دانش میں؟ بالکل ہوگی. دیکھیے نظر ثانی کی درخواست جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو حکم ہے وہ معطل ہو گیا. صحیح. ہاں اگر سپریم کورٹ اس کی سماعت کر کے اپنے حکم کو معطل کر چکی ہو تو پھر اور بات ہے. تو نارمل حالات میں تو وہ جو حکم ہے وہ وہیں موجود ہے اور نظر ثانی کی درخواست سے وہ متاثر نہیں ہوتا. اس کی کل سماعت ہو پرسوں سماعت ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تعمیل کرنی چاہیے حکم کی اور فوری طور پر یہ ادارے جو ہیں ان کو کام کرنے کا موقع دے دینا چاہیے اور تالے جو لگے ہوئے دفتروں میں ان کو کھول دینا چاہیے. شامی صاحب, آج ہی کے دن 44 برس پہلے 1977 کو کیا ہوا تھا؟ پاکستان کی تاریخ کا یہ سیاہ ترین اسے کہا جاتا ہے. آپریشن فیئر پلے غالباً اسے کہا گیا, جس میں ابھی تک تو کچھ فیئر دکھائی نہیں دیتا تاریخ دانوں کو. آپ تب کہاں تھے سر, اور کن حالات میں 1977 کا 5 جولائی پیش آیا تھا, اور اس کے اثرات ہماری سیاست پر, سماج پر کیا مرتب ہوئے؟ دیکھیے جو سیاہ ترین دن ہے جی وہ تو صرف آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو کہا ہے, یا آپ کہہ رہے ہیں دوسرے جو سیاسی رہنما ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے, انہوں نے تو اس کے بارے میں سیاہ ترین دن نہیں کہا. تو 5 جولائی 1977 کو جب جنرل ضیاء الحق نے ماشاء اللہ لگایا تھا تو اس وقت تو جو بھٹو صاحب کے مخالفین تھے انہوں نے انتہائی خیر مقدم کیا تھا اور جگہ جگہ نعرے بلند کیے تھے اس کے حق میں, اور حلوہ جو ہے پورے ملک میں حلوے کی دیگیں چڑھائی گئی تھیں, حلوہ بانٹا گیا تھا, گھی ختم ہو گیا تھا مارکیٹ میں, چینی ختم ہو گئی تھی, سوجی ختم ہو گئی تھی, اور شکرانے ادا کیے تھے, نوافل ادا کیے تھے. تو یہ بات کہنا کہ 5 جولائی سیاہ ترین دن ہے تو یہ بہت یہ میرا خیال ہے کہ ایک اپنے ایک انفرادی رائے تو ہو سکتی ہے, ایک جماعت کی رائے تو ہو سکتی ہے, لیکن اس پر بحیثیت قوم اس پر اتفاق نہیں ہے. اگرچہ یہ بات میں مانتا ہوں کہ جب دستور کو منسوخ کیا جاتا ہے یا معطل کیا جاتا ہے یا منتخب شدہ حکومت کے خلاف فوج اقدام کرتی ہے تو یقیناً وہ ایک خوشگوار بات نہیں ہوتی اور اس کے اثرات بھی ہماری اجتماعی زندگی پر وہ اچھے مرتب نہیں ہوئے. لیکن بھٹو صاحب اور ان کے مخالفین کے درمیان جو محاذ آرائی تھی اور جس طریقے سے انہوں نے ان کے خلاف جد و جہد جاری رکھی ہوئی تھی اور جتنے لوگ اس میں ہلاک ہوئے, جتنے گرفتار کیے گئے اور جو جلوس نکلے اور جو مظاہرے ہوئے, جو الیکشن ہوا تھا مارچ 1977 میں اس پہ دھاندلی کا الزام لگایا گیا تھا اور ایک پلانڈ دھاندلی کی گئی تھی. اب ساری دستاویزات سامنے آ چکی ہیں اور پہلی دفعہ 56% ووٹ حاصل کیے تھے پیپلز پارٹی نے, جو کہ 37% اور 30% کے درمیان جس کا ووٹ بینک رہا ہے. تو یہ سارے ہمارے تاریخ کے واقعات ہیں. پھر کمپین چلی ہے, پھر لوگوں نے اس اسمبلی کو مسترد کیا ہے اور بھٹو صاحب جو ہیں وہ نئے انتخابات کرانے پر مجبور ہوئے ہیں. انہوں نے وہ اسمبلی, یہ پاکستان کی تاریخ کا اور دنیا کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ ایک اسمبلی جو ہے وہ اپنے وجود میں آتے ہی اسے ختم کر دیا جائے اور نئے انتخابات جو ہے ان کی ڈول ڈالا جائے اس کا. شام صاحب یہ تو آپ نے پورا بیک گراؤنڈ بیان کر دیا. اس کا یہ ہے سر یہ کہ بات سنیے, جو اپوزیشن کے اور حکومت کے درمیان جی محاذ آرائی ہے وہ بنیادی مسئلہ وہ ہے جیو اور جینے دو کی پالیسی ہونی چاہیے. ایک دوسرے کا اعتراف کیا جائے,
ایک دوسرے کا اچھا احساس سر، کیا وقت جائے، بھی ایک ختم دوسرے ہو کے گیا، حقوق آپ جو نے ہیں مختصر تاریخ بھی بیان ان کو کر دی اعتراف کیا جائے۔ سر وقت ختم ہو رہا ہے، 1.5 منٹ رہ گیا، لیکن جاتے جاتے آپ نے چونکہ تاریخی طور پر واقعات بھی بتائے ہیں، بے شک گھی ختم ہو گیا ہو یا حلوے بانٹے گئے ہوں 5 جولائی 1977 کو، لیکن اگر یہ سیاہ ترین دن نہیں ہوتا کسی ملک کے آئین پر شبخون مارنا، تو پھر یہ کون سا دن ہوگا سر؟ اس کی تو تعریف کو کر دینا۔ نہیں، سیاہ دن تو ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دھاندلی جب کی جائے، پلانڈ دھاندلی انتخابات میں، اور نتیجے بدل دیے جائیں، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک، اس کو آپ سنہری دن کہیں گے؟ نہیں، وہ بھی سنہری دن نہیں ہوگا، یہ اس دن کا یہ نتیجہ تھا یہ دن۔ تو اس لیے ہر ایک واقعہ دوسرے واقعے سے جڑا ہوا ہے، ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے۔ اسی لیے آج دیکھیے دوسری سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں، انہوں نے یہ بات اس طریقے سے نہیں کہی، اور ان کو بھی شکایات ہوئی مارشاء اللہ سے۔ آج ہم کوئی تعریف نہیں کرتے، کوئی مارشاء اللہ کو حل نہیں ہے ملک کے مسائل کا۔ اصل میں جس جماعت کے دور میں مارشاء اللہ آیا، وہی جماعت اس دن کو سیاہ ترین کہتی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو۔ سر ختم ہو گیا وقت، تفصیل طلب معاملہ ہے، لیکن یہاں ایک بریک آن پہنچی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔